31 दिसंबर 2009 तक तकरीबन 3000 से ज़ायद जो मेगावाट हमारे सिस्टम में आ जाएंगे, फिर लोड शेडिंग नहीं होगी। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, वो हम भी उसको समझते हैं कि उसके लिए काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं फाइनेंस मिनिस्टर को फिर कहूँगा कि इमीडिएटली एज सून एज पॉसिबल जो परमानेंट रिकमेंडेशंस हैं टू द हाउस वो लेकर आएँ टू द कैबिनेट, ताकि हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को ऑन बोर्ड करके उस पर अमल दरामद कर सकें। पावर प्लांट पड़ा हुआ है जो कि पाकिस्तान के लिए मजीद बिजली का इजाफा कर सकता है, लेकिन 1.5 साल के करीब अरसा हो चुका है वो वहाँ कराची पोर्ट पे पड़ा हुआ है, और यहाँ पर ज़ाती मफादात की जंग की वजह से जो है वो कारखाना या पावर प्लांट कराची से लेकर तो उसको अभी तक नहीं लगाया जा रहा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है जिसकी बदनीयती और जिसके मुतासबाना पॉलिसियों की वजह से थरकोल प्रोजेक्ट और केटी बंदर प्रोजेक्ट जो कि शहीद कायद हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने शुरू किए थे वो बंद हुए। मियां नवाज शरीफ कौमी मुजरिम है और आज इसको लीडर बनने का जो शौक है, मैं इसको फिर मशवरा देता हूं कि पहले तो तुम कौम से माफ़ी मांगो। हफ्ते नहीं चंद रोज़ में गवर्नमेंट ने अपने आप की इस्लाह ना की और तवानाई के बहरान के लिए ठोस इक़दाम ना किए तो फिर PMLN सड़कों पर आने पर मजबूर होगी। मियां नवाज शरीफ को खुद पता नहीं कि उसको करना क्या है। ये जिन भी हाथों में खेल रहा है वो हाथ जो कि नवाज शरीफ की बची कुची साख है वो ख़त्म करवाने के लिए वो हाथ इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको बदतरीन लोड शेडिंग है पाकिस्तान में, बल्कि मैं मुस्लिम लीग नून को कहूँगा कि वो पूरा साथ दें इन लोगों का, चाहे वो सड़कों पे है, चाहे वो अपने मोहल्लों में या घरों में है, उनका पूरा साथ दें इस एहतजाज में। पंजाब में जिस तरीके से लोगों को उकसाया गया और सड़कों पे लाया गया, हौसला अफजाई की गई कि आप आएं, कौमी इमलाक को तोड़ें, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उसकी शदीद मजम्मत करते हैं। सदर साहब और वज़ीर आज़म साहब दोनों को रुखसत होना चाहिए क्योंकि वो नालायक साबित हो चुके हैं। अब हमारे पास चारा कार कोई नहीं रहा कि हम सड़क पर आएँ, और जब हम सड़क पर आएंगे तो फिर हम प्रेसिडेंट हाउस के सामने भी जाएंगे जो बुराई की जड़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, पूरे मुल्क में जलाओ घराव का सिलसिला जारी है। खैबर पख्तूनख्वा से लेके फाटा में 14-14 घंटे की लोड शेडिंग, उसके अलावा कराची में अगर मलीर को देख लें, खोखरा पार को देख लें, दीगर इलाकों को देख लें, वहाँ भी जलाओ घेराव, लोग सड़कों पर, और इसी तरह गुजरांवाला में तमाम मार्केट्स क्लोज रहीं। और सबसे ज़्यादा शदीद जो एहतजाज हुआ वो पंजाब के अंदर हुआ। प्रोटेस्टर्स ने बाहर निकल के जलाओ घेराव किया, तोड़ फोड़ की, पथराव हुआ, लोगों ने एक दूसरे को मारा, पुलिस ने उनके ऊपर शेलिंग की, लाठी चार्ज किया, आंसू गैस फेंका ताकि उनको हज़ारों की तादाद में जो लोग रोडों पर आ गए थे उन तमाम लोगों को बहरहाल किसी न किसी तरह डिसबैंड किया जाए और उन मॉब्स को घरों की तरफ रवाना किया जाए। जहां एक तरफ अवाम के सब्र का पैमाना, बेशक मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगी, लबरेज हो रहा है कि मौसम बदल रहा है, उसके बावजूद पेप्को के MD कहते हैं 8,500 मेगावाट की मुल्क में शॉर्टेज हो गई है, इसलिए क्योंकि सर्कुलर डेट इतना बढ़ चुका है, लोगों ने पैसे नहीं दिए, हुकूमत ने IPPs को पैसे नहीं दिए, शॉर्टफॉल है इलेक्ट्रिसिटी का। लेकिन इस बात पर भी मुझे शदीद हैरानगी है कि क्या ये वक्त सियासत करने का है। एक तरफ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कह रही है कि हुकूमत फौरी तौर पर बिजली के बुरहान पर काबू पाए वरना मुल्क पूरी लपेट में आ जाएगा और यहाँ पर एक सिविल मूवमेंट चल जाएगी। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और चीफ मिनिस्टर के साहिबजादे खुद प्रोटेस्ट रैलीज जो हैं उनको मॉनिटर कर रहे हैं, बल्कि उनमें हिस्सा ले रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इन प्रोटेस्ट में शामिल हो रही है, अपने कारकुनान को कह रही है इसमें शामिल हो जाओ, और चंद रोज में वजीर आजम और सदर मुमलिकत का तख्ता जो है वो उलटने की बातें की जा रही हैं। ये तबला जंग जो बजाया जा रहा है ये किस तरफ मुल्क को लेके जाएगा? एक्सटर्नल थ्रेट्स, इंटरनल थ्रेट्स
اور اس کے ساتھ فوج کی دیگر تمام مصروفیات اور مصلحات، لیکن ان کے پاس حل کوئی نہیں، وہی پرانی باتیں، وہی پرانے تانے اور وہی پرانی ہڑتالیں، عوام کو اکسا کر اپنی ہی چیزوں کو نقصان جو پہنچایا جا رہا ہے، اس کے پیسے کون بھرے گا اور اس کا ذمہ دار کون ہے، اس پہ بات کریں گے. 3 امپورٹنٹ گیسٹ ہمیں رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. شرجیل میمن صاحب سندھ کے انفارمیشن منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک اہم رکن، خواجہ اظہار الحسن صاحب ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کے، متحدہ قومی موومنٹ کے ایک اہم رکن ہیں، رانا مشہود صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ڈیپیوٹی اسپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے اور لیڈر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے. میں سب لوگوں کو ویلکم کرنا چاہوں گی اور میں رانا صاحب سیدھا آپ سے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ تھوڑی سی کانٹرڈکشن مجھے نظر آ رہی ہے. ایک طرف آپ مجموعوں میں جانے کا کہہ رہے ہیں، بجلی کے لیے روڈ پر آنے کا لوگوں کو کہہ رہے ہیں، تو دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی پنجاب کی پولیس ان پہ لاٹھیاں برسا رہی ہے. تو یہ کیا ہو کیا رہا ہے؟ کیا آپ لوگوں کی نے واقعی ان ڈیمانسٹریشنز میں حصہ لینا ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پبلک خود سے کر رہی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ نے جب پروگرام شروع کیا اسمی، تو اس وقت جو آپ نے بات کی تھی میں ذرا اس سے سٹارٹ لوں گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے سڑکوں پر آنے کا، یہ فیصلہ ہم نے اس حکومت کو پورا ٹائم دیا. ہم نے اس حکومت کو ٹائم دیا جس کے صدر صاحب نے اعلان بھوربن پر کہا کہ یہ وعدے قرآن و حدیث نہیں ہوتے. ہم نے اس حکومت کو ٹائم دیا جس نے پنجاب کے اندر گورنر رول لگایا اور عدلیہ کی بحالی کا وہ وعدہ جو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کیا تھا اس سے یہ دوڑ گئے. ہم نے اس حکومت کے خلاف سڑک پر آنے کا کہا جس نے کرپشن کے پاکستان کی سیاست میں نئے ریکارڈ قائم کر دیے. ہم نے اس حکومت کے خلاف سڑک پر آنے کا فیصلہ کیا ہے جس حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلوں کو مذاق بنایا ہے. اور ہم نے اس حکومت کے خلاف سڑک پر آنے کا کیا ہے جس میں سندھ کے اندر جو سیلاب کی تباہ کاری ہیں ان تباہ کاریوں کے باوجود وہ لوگ سیاست کر رہے ہیں لیکن وہاں پر عوام کی خدمت کرنے کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. ہم نے اس حکومت کے خلاف سڑک پر آنے کا فیصلہ کیا ہے جس نے 400 ارب جو ہے وہ رینٹل پاور پلانٹس کے اندر اڑا دیا جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور 120 ارب کا جو اب یہ کہتے ہیں کہ پاور پلانٹس کو پیمنٹ کرنی ہے، جس کی وجہ سے پنجاب کو خاص طور پر جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، پاکستان کے عوام کو جس طرح ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے وہ حکومت جس نے اپنی قومی اسمبلی میں قراردادیں جو منظور کی، وہ حکومت جس نے کہا کہ قراردادوں میں کہ ڈرون اٹیکس بند ہونے چاہیے، اسی قومی اسمبلی نے کہا کہ غیر ملکی امداد جو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، لیکن اس حکومت کے کان پر جوں تک نہ رینگی. اے پی سی کے اندر بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہم نے جو فیصلہ کیا ہے یہ فیصلہ ہم نے جمہوریت کے اندر ٹائم دیا جاتا ہے. رانا صاحب ہم نے ان کو بار بار ٹائم دیا. ایک سیکنڈ میں اوکے، میں آپ کی ساری باتیں میں نے آپ نے پوری جو چارٹ شیٹ پیش کی ہے میں بالکل ٹھیک ہے، میں بالکل سمجھ سن لیا ہے، آئی انڈرسٹینڈ. میں صرف آپ سے ایک سوال کر کے فوراً شرجیل صاحب سے اس کا جواب لوں گی کیونکہ وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں اپنی پارٹی کے حوالے سے. کیا یہ تمام چیزیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے برعکس نہیں ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ایک جمہوری حکومت کو ٹائم دیا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم آپ نے دیا یا الیکٹڈ لوگوں نے ان کو ایوانوں میں پہنچایا، اور الیکٹڈ لوگ ہی حقدار ہیں اس بات کے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں ناکام ہو گئے ہیں تو یہ حق ان سے چھین لے؟ دیکھیں پہلی بات ہے کہ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم اس بات کو جو سچ ہے وہ سچ ہے کہ عوام نے ووٹ دیا، میجورٹی سینٹر کے اندر پیپلز پارٹی کو دی اور ہم نے اس مینڈیٹ کا احترام کیا. لیکن ہر جمہوری سسٹم کے اندر جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم بھی ہوتا ہے. ووٹ لے کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ مادر پدر آزاد ہو جائیں اور آپ کرپشن کے انبار لگا دیں، کرپشن کے نئے ریکارڈ کھڑے کر دیں. اس کے اوپر سٹینڈ لینا، اس کے اوپر حکومت کے خلاف نکلنا، یہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ حکومت جو ہے وہ سیریس نہیں ہے. حکومت ایشوز کے ساتھ سیریس نہیں ہے، عوام کے مسائل کے ساتھ سیریس نہیں ہے، تو اس لیے ہم اس ڈیسیژن تک پہنچنے پر مجبور ہوئے ہیں. تو یہ جنگ میدان جنگ جو لگا ہے اس کا فیصلہ روڈ کرے گی، ایوان نہیں؟ دیکھیں ایوانوں پر انہوں نے خود عدم اعتماد کر دیا. 2 ریزولوشنز
جوائنٹ سیشنز کی، آج وہ کہاں پر پڑی ہیں؟ وہ چارٹر آف ڈیموکریسی جس پر محترمہ بے نظیر بھٹو نے سائن کیے تھے، وہ آج اس کی روح کہاں پر گئی؟ اس کے اوپر عمل جو کرنا تھا، جو ٹروتھ کمیشن بننا تھا، وہ سارا کچھ کدھر گیا؟ عدلیہ جس کی بحالی کا وعدہ کیا گیا تھا، اس کے اوپر آج اس عدلیہ کے ساتھ جو مذاق کیا جا رہا ہے، آج جو کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی بیک گراؤنڈ اور اس کا سارا کچھ یہ ہے کہ انہوں نے خود عدم اعتماد کر دیا اس پارلیمنٹ کے اوپر جس کے لیے بہت زیادہ قربانیاں اس ملک کی عوام نے دی تھی۔ 18 فروری 2008 تبدیلی کا سال ہو سکتا تھا اگر یہ لوگ ہمارے ساتھ صحیح طرح تعاون کرتے۔ فیصلہ روڈو جدید صاحب، یہی طبلہ جنگ بجایا گیا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے۔ آپ نے سعد رفیق صاحب کی گفتگو سنی، انہوں نے کہا ہفتوں کی نہیں اب دنوں کی بات ہے، وزیر اعظم کیا صدر مملکت کا بھی تختہ جائے گا اور ہم یہ پارلیمنٹ طرز سے لے کے ان کے گھروں تک یہ مارچ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جیسمین صاحبہ، اب میں ان کا تفصیلی جواب دوں گا، مجھے امید ہے کہ آپ بھی انٹرپٹ نہیں کریں گے، جس طرح میں نے ان کو بڑا پیشنٹلی سنا یہ بھی سنیں گے جو انہوں نے چارج شیٹ پیش کی۔ سب سے پہلے انہوں نے بات کی کہ معاہدے توڑنے کی۔ میرے خیال سے معاہدے تو جو کر کے جاتے ہیں اور 10 سال تک جو ہے عوام کے آنکھوں میں دھول جھوٹتے رہتے ہیں کہ ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، جن کو جیلوں میں مچھر کاٹ رہے تھے اور جن کو جیلوں میں رونا آ رہا تھا اور 10 سال تک پورے عوام کو بیوقوف بناتے گئے اور بولا کوئی معاہدہ نہیں کیا، ہم کو تو زبردست جلاوطن کر دیا گیا، تو وہ اپنا شاید ماضی بھول گئے۔ دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ کرپشن کی ہسٹری کس کو نہیں پتا کہ 85 سے لے کر جب وزیر خزانہ بنے جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء الحق کے سیاست میں، جنہوں نے سائے تلے سیاست سیکھی اور کس طرح ملیں لگائیں، کس طرح جو ہے حدیبیہ پیپر مل کا کیس ہو، چاہے جو ہے وہ ان کا جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس میں اسحاق ڈار صاحب نے خود حلفیہ لکھ کے دیا ہے کہ یہ منی لانڈرنگ شہباز شریف نواز شریف صاحب کے کہنے پہ کی گئی ہے۔ میں اگر کرپشن کی ان کی اور کہانیاں بتاؤں تو یہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے کہ جس طرح انہوں نے سستی روٹی کے نام پر اربوں روپے کی غبن ہوئے، کیونکہ اکانومی کبھی اس طرح نہیں چلتی کہ ٹیمپرری ریلیف دے کے آپ عوام کو 1 سال تو آپ دے دو۔ آج بھی جو ہے ان کی گورنمنٹ جو ہے او ڈی پہ چل رہی ہے، اوور ڈرافٹ پہ چل رہی ہے، آج بھی ان کی گورنمنٹ چل رہی ہے، او ڈی پہ چل رہی ہے۔ اور کس طرح وہاں پہ اس بار ڈینگی کے مد میں 1 ارب 63 کروڑ روپے کا اسپرے ہوا ہے۔ 1 ارب 63 کروڑ روپے آپ مجھے دیں، میں پوری دنیا میں اسپرے کرا دوں ڈینگی کا۔ اور اس اسپرے میں بھی جو ہے وہ جال سازی دوائیں اور جعلی دواؤں کی شکایت بھی کورٹس تک پہنچ چکی ہیں، اور اس کا ٹھیکہ کس کے پاس تھا؟ وہ ٹھیکہ تھا حمزہ شہباز صاحب کے پاس، جو اس کو چلا رہے تھے جناب علی۔ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ٹھیکہ دیا گیا جناب، ساری اس وقت منسٹری جتنی بھی اہم منسٹریز ہیں، سروسز ہو، بیچ میں میں بھی نہیں بولا، اگر آپ بھی نہ بولیں، آپ بولیں گے میں بیچ میں نہیں بولوں گا، ورنہ پھر میں بات نہیں کروں گا۔ میں آپ بتا رہا ہوں جی، تو کہ سب کو پتا ہے کہ پنجاب میں افسران کون رکھ رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ تمام محکمے کون چلا رہا ہے، اتنے سارے امپورٹنٹ محکمے ایک شخص کے پاس ہوں، کیونکہ وہ امیر المومنین بننے والی ان کی جو پرانی خواہش ہے، جو کہ 15ویں ترمیم کے ذریعے نواز شریف صاحب لانا چاہتے تھے، تو ان کا یہی پورا اسٹرکچر تھا کہ یہ سب چیزیں وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں ان کی ایک بات کہتا ہوں کہ 2 مئی کو ایک امپورٹنٹ واقعہ پاکستان میں ایک اہم ہوا، جس نے پاکستان کے لیے بہت امپورٹنٹ مسئلہ تھا، جو اسامہ بن لادن والا آپریشن تھا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب نے جس طرح ہماری فوج اور ہماری ایجنسیوں کے خلاف جو زبان استعمال کی، میرے خیال سے کوئی بھی محب وطن اور سچا پاکستانی سن آف سوائل اس طرح کی زبان استعمال نہیں کر سکتا۔ اس کے مقاصد کیا تھے، کس کے اشاروں پہ، کس کی ڈوروں پہ چل رہے تھے، ان کو خود آج تک کلیئر نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے۔ پنجاب کی جیسے بات آج میں نے پریس کانفرنس میں کہی ہے، ایک بھائی نواز شریف کہتا ہے کہ عوام روڈوں پہ نکلے لوڈ شیڈنگ کے خلاف، دوسرا بھائی جو کہ ہوم منسٹر بھی ہے، چیف منسٹر بھی ہے، وہ پولیس کو کہتا ہے کہ جوتے مارو ان کو۔ آپ دیکھیں کس طرح لاٹھی چارج ہو رہی ہے، کس طرح لوگوں پہ شیلنگ کی جا رہی ہے۔ مجھے بتائیں، یہ عوام سے دشمنی نکال رہے ہیں،